CNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। इतवार के रोज ओंटारियो में कोरोना वायरस के 1042 केसेस रिपोर्ट हुए, जो जनवरी के बाद से सबसे ज्यादा तादाद है। 24 घंटों के दौरान सूबे में 38,800 टेस्ट किए गए, जो सूबे के 50,000 के हदफ से कम हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी है। सूबे में पहली मरतबा एक ही दिन में कोरोना वायरस से 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टोरंटो, यॉर्कवील और ऑटावा के इलाकों में ज्यादातर नए केसेस रिपोर्ट हुए। इतवार के रोज ओंटारियो में कोरोना वायरस के 1042 केसेस रिपोर्ट हुए, जो जनवरी के बाद से सबसे ज्यादा तादाद है। सूबे की वजीर सेहत का कहना है कि 309 केसेस टोरंटो, 289 पील, 117 यॉर्क और 80 ऑटावा में सामने आए। 24 घंटों के दौरान सूबे में 38,800 टेस्ट किए गए, जो सूबे के 50,000 के हदफ से कम है। उनका कहना था कि महकमा सेहत के अहदेदार इस सूरत हाल की निगरानी करते रहेंगे और वायरस की मुंतकली को महदूद करने के लिए जरूरत के मुताबिक तेज तर इकदाम करेंगे। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,946 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,114 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जिसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 2,16,104 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,946 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहाँ कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,114 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 6,143 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 70,573 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,093 है। अल्बर्टा में 24,261 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 300 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 12,554 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 256 है। कनाडा की वजीर सेहत पैटी हाइडू का कहना है कि उन्होंने सिर्फ खाने पीने के लिए एयरपोर्ट पर मास्क उतारा था। हाइडू की बगैर मास्क की तस्वीर अल्बर्टा के एडवांस एजुकेशन मिनिस्टर के एक खुद साख्ता मुआविन की जानिब से ट्विटर पर पोस्ट की गई थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर सेहत पैटी हाइडू का कहना है कि उन्होंने सिर्फ खाने पीने के लिए एयरपोर्ट पर मास्क उतारा था। उनकी जानिब से ये बयान एक ट्विटर पोस्ट के बाद सामने आया, जिसमें उन्हें बगैर मास्क के तनकीद का निशाना बनाया गया था। हाइडू की तस्वीर इतवार की शाम अल्बर्टा के एडवांस एजुकेशन मिनिस्टर के खुद साख्ता मुआविन की जानिब से ट्विटर पर पोस्ट की गई थी, जिसमें हाइडू को एयरपोर्ट पर सामान के हमरा देखा जा सकता है। तस्वीर में खाने पीने की कोई चीज वाज़ेह नहीं है, ताहम एक कागज का बैग हाइडू के पास रखा हुआ नजर आता है। इससे कबल जुलाई में कंजर्वेटिव पार्टी के साबिक सरबरा एंड्रू शेयर और मैनीटोबा के प्रीमियर ब्रायन पैलेस्टर की बगैर मास्क के एक तस्वीर सामने आई थी, जिस पर पैलेस्टर ने माजरत की थी। कनाडा की ट्रांसपोर्ट एजेंसी कोरोना वायरस के दौरान मनसूख होने वाली परवाजों की रकम की वापसी का मुतालबा करने वाले शहरियों की एक भी शिकायत हल करने में नाकाम रही है। मार्च में आलमी फिजाई हुदूद में बंदिश के बाद से 16 अक्टूबर तक 10,000 के करीब शिकायत दर्ज कराई गईं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की ट्रांसपोर्ट एजेंसी कोरोना वायरस के दौरान मनसूख होने वाली परवाज़ों की रकम की वापसी का मुतालबा करने वाले शहरियों की एक भी शिकायत हल करने में नाकाम रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक आज़ाद ट्रिब्यूनल के मुताबिक मार्च में आलमी फिजाई हुदूद में बंदिश के बाद से 16 अक्टूबर तक 10,000 के करीब शिकायत दर्ज कराई गई हैं। एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि 11 मार्च से कबल मौसूल होने वाली शिकायत पर कार्रवाई कर रहे हैं। कनाडा के वजीर ट्रांसपोर्ट ने कनाडा के शहरियों को बताया कि अगर वो रकम की वापसी से मुतमईन नहीं है तो कार्रवाई का रास्ता ये है कि ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज करवाएं। शहरियों का कहना है कि ये मायूस कुन है कि हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही। कनाडा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मार्क गार्नियो का कहना है कि वो शहरियों की परेशानी को समझते हैं। सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है, ताहम कुछ एयरलाइंस अपने सार्फिन को उनकी रकम वापस कर चुकी हैं और तवक्को करते हैं कि एयरलाइंस इन गैर मामूली हालात में मुसाफिरों की शिकायत को दूर करने के लिए पूरी कोशिशें करेगी। ये कैनेडियन के लिए एक अहम मसला है। हम वबाई अमराज की वजह से दरपेश मजमूई चैलेंजेस से निमटने के लिए एयरलाइंस के साथ भी काम जारी रखे हुए हैं।
کویت، اردن اور قطر سمیت مختلف ممالک کے کاروباری حضرات کو اپنی دکانوں سے فرانسیسی مصنوعات کو ہٹانے اور ان مصنوعات کو دوبارہ فروخت نہ کرنے کا عزم کرتے دیکھا گیا ہے۔ بائیکاٹ فرنچ پروڈکٹ مہم جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فرانس کے صدر میکرون کے اسلام مخالف بیان کے بعد کئی ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم شروع ہو گئی، جبکہ فرانس نے مشرق وسطیٰ کے ممالک سے بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کو ہوا دی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں میں چند ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جن میں کویت، اردن اور قطر سمیت دیگر ممالک کے کاروباری حضرات کو اپنی دکانوں سے فرانسیسی مصنوعات کو ہٹاتے اور ان مصنوعات کو دوبارہ فروخت نہ کرنے کا عزم کرتے دکھایا گیا ہے۔ توہین آمیز خاکے مسلم ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ مظاہرے سطر میغو دماغی توازن کھو بیٹھا۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی اس مہم میں عرب ممالک اور ترکی میں سپر مارکیٹ سے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جس میں بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹ کے ہیش ٹیگ کے ساتھ انگریزی میں مہم چلائی جا رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا اگلا مکین کون ہوگا، فیصلہ 8 دن بعد ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے انتخابات میں دھاندلی کے خدشے کا اظہار کر دیا۔ ریاست مشیگن میں ڈیموکریٹک نائب صدر کی امیدوار کملا ہیرس نے کہا کہ لوگ باہر نکلیں اور جلدی جلدی ووٹ ڈالیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات قریب آنے پر صدر ٹرمپ کو دھاندلی کے خدشات ستانے لگے۔ کہتے ہیں ان کی پارٹی کے رضاکار دھاندلی پر نظر رکھیں گے۔ امریکہ بھر میں ہونے والے سرویز میں ڈیموکریٹس کو برتری حاصل ہے۔ وائٹ ہاؤس کا اگلا مکین کون ہوگا، فیصلہ 8 دن بعد ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے انتخابات میں دھاندلی کے خدشے کا اظہار کر دیا۔ ریاست نیو ہیمپشائر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب کے دوران ریپبلکنز رضاکاروں سے کہا وہ الیکشن ڈے پر بڑے پیمانے پر ہونے والی دھاندلی کے ثبوت جمع کریں۔ حمایتیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ 4 سال پہلے حاصل کی گئی فتح کو بھی یاد کرتے رہے۔ تقریر کے آخر میں ہلکا پھلکا رقص کرنا نہ بھولیں۔ ریاست مشیگن میں ڈیموکریٹک نائب صدر کی امیدوار کملا ہیرس نے کہا کہ لوگ باہر نکلیں اور جلدی جلدی ووٹ ڈالیں۔ انہوں نے ایک چرچ میں بھی جا کر خطاب کیا۔ صدر ٹرمپ مشیگن اسٹیٹ میں 2016 میں فاتح قرار پائے تھے۔ عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ ہم کورونا وائرس کی وبا کے اعتبار سے اس وقت شمالی نصف کرۂ ارض میں ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ آئندہ کے چند ماہ کافی کٹھن گزریں گے اور بعض ممالک خطرات سے پر راستے پر نکل چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ کووڈ-19 ویکسین ماہ نومبر کے آخر میں استعمال کے لیے دستیاب ہو سکتی ہے۔ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل نے مرکزی دفتر سے ویڈیو پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم کورونا وائرس کی وبا کے اعتبار سے اس وقت شمالی نصف کرۂ ارض میں ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ آئندہ کے چند ماہ کافی کٹھن گزریں گے اور بعض ممالک خطرات سے پر راستے پر نکل چکے ہیں۔ انہوں نے ملکی سربراہان سے کوتاہی سے اموات کا سدباب، بنیادی حفظان صحت کی خدمات میں خامیوں کو دور کرنے اور اسکولوں کو دوبارہ سے بند کرنے کا سدباب کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ ویکسین کی تیاری کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں سائنسی وفد کے ہیڈ ماہر ڈاکٹر سومیا سوامی ناتھن کا کہنا تھا کہ اس وقت کام جاری ہونے والی ویکسین کی تیاری سے ہماری توقع سال کے اختتام سے پیشتر اور ماہ نومبر کے اختتام تک 1 یا 2 ویکسین سے مثبت نتائج حاصل ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہنگامی استعمال کے ایجنڈے میں آنے کی صورت میں اس معاملے میں ہماری کسوٹیاں کم سے کم سطح کی ہوں گی۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ہیلووین کی تقریب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ایک بچہ اور بچی تو امریکی صدر اور خاتون اول کا روپ دھار کر آ گئے، انہیں دیکھ کر سبھی محظوظ ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وائٹ ہاؤس میں ہیلووین کی پروقار تقریب منعقد کی گئی جس میں صدر ٹرمپ نے اہلیہ سمیت شرکت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں بچے کدوؤں سے سجے اسٹیج کے قریب سے گزرتے ہوئے صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کو ہاتھ ہلاتے رہے۔ صدر اور ان کی اہلیہ بھی بچوں کی طرف ہاتھ ہلا ہلا کر مسکراتے رہے۔ ایک بچہ اور بچی تو امریکی صدر اور خاتون اول کا روپ دھار کر آ گئے، انہیں دیکھ کر سبھی محظوظ ہوئے۔ اس موقع پر وائٹ ہاؤس کے شیفز نے لذیذ مٹھائیاں، کوکیز اور چاکلیٹ سمیت بچوں کے من پسند پکوان تیار کیے۔ بچوں کی دلچسپی کے لیے فنکاروں کو بھی مدعو کیا گیا تھا جنہوں نے اپنی پرفارمنس سے تقریب کو یادگار بنا دیا۔ روسی کوششوں کے نتیجے میں کچھ عرصے سے باہم متصادم ممالک آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان حال ہی میں 2 مرتبہ جنگ بندی ہو چکی ہے۔ تاہم جنگ بندی برقرار نہ رہ سکی۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر معاہدے کی خبر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
امریکہ نے کہا ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سیز فائر پر بھی اتفاق کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق روسی کوششوں کے نتیجے میں کچھ عرصے سے باہم متصادم ممالک آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان حال ہی میں 2 مرتبہ جنگ بندی ہو چکی ہے، تاہم جنگ بندی برقرار نہ رہ سکی۔ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر معاہدے کی خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فریقین سیز فائر پر متفق ہو گئے ہیں اور اس پر میں آذربائیجان اور آرمینیا کے سربراہان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ امریکی صدر نے ٹویٹ کیا کہ دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی معاہدے پر عمل پیرا ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ اس معاہدے سے بہت سی جانیں بچ جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ سیز فائر ڈیل کروانے پر مجھے سیکریٹری پومپیو اور اپنی ٹیم کے دیگر ممبران پر فخر ہے۔ ادھر غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ نگورنو کاراباخ میں آج سے جنگ بندی معاہدے کا نفاذ ہوگا۔ فلوریڈا یونیورسٹی کے زیر انتظام آزاد امریکی الیکشن پروجیکٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں اب تک کاسٹ کیے گئے ووٹرز کی تعداد 5 کروڑ 90 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن سے 9 روز قبل ابتدائی ووٹنگ کی شرح نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ فلوریڈا یونیورسٹی کے زیر انتظام آزاد امریکی الیکشن پروجیکٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں اب تک کاسٹ کیے گئے ووٹوں کی تعداد 5 کروڑ 90 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ دوسری جانب الیکشن اسسٹنس کمیشن کے مطابق 2016 میں 5 کروڑ 70 لاکھ رائے دہندگان نے ابتدائی ووٹنگ میں حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔ اس سال ٹرن آؤٹ مجموعی طور پر 1.5 کروڑ ہو سکتا ہے، جو 2016 کے انتخابات میں تقریباً 1 کروڑ 37 لاکھ تھا۔ ٹیکساس سمیت کئی ریاستوں میں ابتدائی ووٹنگ میں اب تک 80% سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں۔ ٹیکساس قدامت پسندوں کا روایتی طور پر گڑ رہا ہے، جہاں 1980 کے بعد سے ریپبلکن امیدواروں کو کامیابی ملی، تاہم موصول شدہ ابتدائی رپورٹس کے مطابق اب وہاں جو بائیڈن اپنے حریف کو شکست دینے کی پوزیشن میں نظر آتے ہیں۔ ڈیموکریٹس ابتدائی ووٹنگ کو اپنے لیے حوصلہ افزا سمجھتے ہیں، تاہم اس حوالے سے ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ دنوں کہا تھا میل ان بیلٹ میں فراڈ کے خدشے پر ان کے حامی الیکشن والے دن ہی اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، تاہم اس مبینہ فراڈ کا وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر رہے۔ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک امریکہ میں 2,30,510 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 88,89,577 ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 4 کروڑ 34 لاکھ 5,696 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 11,59,835 ہو گئیں۔ کورونا وائرس کے کیسز کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 2,30,510 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 88,89,577 ہو چکی ہے۔ بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کورونا سے 1,19,030 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 79,09,959 ہو گئی۔ کورونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ وائرس 1,57,163 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کورونا مریضوں کی تعداد 53,94,128 تک جا پہنچی ہے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 23ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 5,296 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,44,875 تک جا پہنچی ہے۔ آسٹریلیا میں ایک شدت پسند شخص نے ترکی کے زیر انتظام ایک مسجد میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور اسلام مخالف نعرے لگائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آسٹریلیا میں ایک شخص نے ترکی کے زیر انتظام مسجد میں گھس کر اوپری منزل پر لوہے کی راڈ سے فانوس، کھڑکیوں اور دروازوں کو توڑا اور مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچایا۔ جنونی شخص اسلام مخالف نعرے بھی لگاتا رہا۔ حملے کے وقت مسجد خالی تھی، لیکن کچھ شہریوں نے حملے کی ویڈیو فوٹیج ریکارڈ کر لی اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے حملہ آور کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے۔ فرانس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ خاکے سرکاری عمارتوں پر لٹکانے اور صدر میکرون کے اسلام مخالف بیان کے بعد سے مساجد اور مسلمانوں پر حملے کے واقعات میں اضافہ ہوا، جبکہ کویت سمیت خلیجی ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔
TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।